काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत के यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। अब हम किताब रूहुल हयात का पार्ट नंबर 18 पढ़ेंगे। मसाजिद की ताज़ीम व तौक़ीर। वाज़ेह हो कि मसाजिद को खुदा ने अपना घर इरशाद फरमाया है, इस लिहाज से कि क़ुर्ब खुदाबंदी हासिल होने की जगह है, वरना अल्लाह ताला मकान से पाक है। दूसरी जगह की बानिस्बत मस्जिद में फैज़ान और रहमत खुदा ज़्यादा है, इसलिए वाजिब नमाजें जिनमें रिया का ख़तरा नहीं मस्जिद में अदा करना ज़रूरी है, जैसा कि ज़कात देना एलानिया बेहतर है और नमाज तहज्जुद का घर में पढ़ना बेहतर है। बसनत मोतबर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रसूल खुदा ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि खुदा के नज़दीक ज़मीन का कौन सा क़ता ज़्यादा पसंदीदा है। जिब्राईल ने अर्ज़ किया, मस्जिद और अहले मस्जिद से ज़्यादा वो महबूब है जो सबसे पहले आए और सबसे आखिर में जाए। तौरात में लिखा है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर मेरा घर मस्जिदें हैं, खुशहाल उस बंदे का जो अपने घर से वज़ू करके मेरे घर आकर मेरी ज़ियारत करे। बस जिसके पास कोई ज़ियारत को आए इसके लिए लाजिम है कि मिलने वाले की खातिर करे। बशारत दो उन लोगों को जो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर आते हैं, क़यामत के रोज़ उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे। क़यामत में हर वो मकाम जहाँ किसी ने नमाज पढ़ी होगी इसके लिए गवाही देगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद पढ़े और मस्जिद में जाए, बहिश्त में उसके लिए खुदावंद आलम एक महल बनाता है। अल्लाह ताला जब किसी गिरोह को गुनाह ज़्यादा करते हुए देखता है तो अगर उनमें 3 मोमिन मौजूद हो तो इरशाद फरमाता है, ए गुनाहगारो, अगर ये 3 मोमिन तुम्हारे दरमियान ना होते जो एक दूसरे के हमदर्द हैं, मेरी मस्जिदों को आबाद करते हैं, हर सुबह इस्तग़फ़ार करते हैं, तो मैं ज़रूर तुम पर अज़ाब नाजिल करता। फ़ज़ल बक़ियाक से रिवायत है कि जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि ए बक़ियाक, मस्जिद में वही आता है जो कबीले का पेशरो और घर का बुज़ुर्ग हो। जब वो मस्जिद से वापस होता है तो इन 3 अमूर से ज़रूर कम अज़ कम एक इसको हासिल होता है, कबूलियत दुआ जो बहिश्त में ले जाएगी, या किसी दुनियावी बला से बचने की दुआ का कबूल होना, या मोहब्बत ईमानी वाला भाई इसको मिलता है। मस्जिद में झाड़ू कशी का सवाब। मनक़ूल है कि मस्जिद में झाड़ू देना एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है, और जो मस्जिद का कूड़ा बाहर निकाले खुदा अपनी रहमत के 2 हिस्से इसे अता फरमाता है। हदीस में है, जो कोई जुमरात और शब जुमा को मस्जिद में झाड़ू देकर कूड़ा बाहर निकाल दे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त ना करो, बच्चों और दीवानों को ना आने दो, किसी गुमशुदा के लिए वहाँ फरियाद ना करो, और किसी मुजरिम को सज़ा देने और आवाज़ बुलंद करने से इज्तनाब करो। जो शख्स हुर्मत मस्जिद का ख्याल करके थूकने से परहेज़ करे, इसकी बीमारियों के दफ़ा होने का बाइस होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मस्जिद में चराग रोशन करे, जब तक इसकी रोशनी रहेगी तमाम फरिश्ते और हामिलाने अर्श इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि शैतान एक रोज़ जनाब यह्या की खिदमत में आया। हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू मेरे सवाल का जवाब देगा? उसने कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी मुखालफत कर सकता हूँ। आपने फरमाया, ये बतलाओ कि लोगों को किस तरह बहकाता है। उसने कहा, कल बतलाऊँगा। दूसरे रोज़ शैतान बंदर की शक्ल में औरतों का खूबसूरत लिबास पहनकर आया जिसमें मुख्तलिफ रंग थे।
حضرت یحییٰ نے فرمایا یہ رنگ کیسے ہیں؟ شیطان نے کہا یہ وہ مختلف رنگ ہیں جو آدمی ایک رنگ سے قابو میں نہیں آتے تو میں دوسرا رنگ استعمال کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ آخر میں قابو میں آ جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کبھی تو نے مجھ پر بھی فتح پائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ کی خصلت بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ نے حیرت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کھانا قدرے زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے عبادت خدا میں تساہلی سے کام لیتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے دیر سے اٹھتے ہیں، اور یہ بات میری خوشنودی کا سبب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دستے دعا بلند فرمائے اور عرض کیا پالنے والے اب یحییٰ شکم سیر ہو کر کبھی کھانا نہ کھائے گا۔ جن لوگوں نے یاد خدا کا طریقہ گانا بجانے یا ترنم وغیرہ کو قرار دیا ان کے جواب میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ کوئی صوفی، شیعہ یا سنی یہ نہیں بتلا سکتا کہ جناب رسول خدا، کسی امام، اصحاب کبار یا علماء فریقین نے کسی مطرب یا مطربہ گانے والے یا گانے والی کو اپنی مجلس میں رکھا ہو یا کسی صحابی وغیرہ کو حکم دیا ہو کہ وہ اس قسم کی موسیقی وغیرہ کی محفلیں منعقد کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، نماز دین کا ستون ہے اور زبان بزرگ تر ہے، یعنی جو زبان سے عقائد حق، ذکر شہادتین، ذکر خدا کیا جاتا ہے وہ نماز سے بزرگ تر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بزرگ ترین ہے نماز سے۔ نماز فریضہ کا مسجد میں ادا کرنا زیادہ موجب ثواب ہے، جبکہ نماز نافلہ کا گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ذکر خدا بھی اگر مسجد میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر ریا کا ڈر یا خوف ہو تو مسجد میں ذکر خدا نہ کرنا بہتر ہے۔ مقصد یہ کہ ذکر خدا ہو یا نماز ہو، دکھاوے کی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے 3 چیزیں قیامت کے روز خدا سے شکایت و فریاد کریں گی۔ نمبر 1 وہ ویران مسجد جس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ نمبر 2 وہ عالم جو جاہلوں میں ہو اور اس کی کوئی حرمت نہ کرے۔ نمبر 3 وہ قرآن جو طاق میں رکھ دیا جائے تاکہ گرد و غبار اس کے پر آ جائے اور اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کا ہمسایہ ہو اور بغیر کسی معقول عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ مسجد کی ہر خدمت باعث ثواب ہے۔ جھاڑو وغیرہ سے مسجد کو صاف کرنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں روشنی کرنے والے کے لیے ملائکہ و حاملان عرش اس وقت تک استغفار کرتے ہیں جب تک وہ روشنی باقی رہتی ہے۔ صادق آل محمد کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مساجد میں خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرے، دیوانوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے اور گمشدہ کے لیے اعلان یا فریاد کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لمحہ دہم در تصدق و خیرات۔ فضیلت تصدق و خیرات میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، یہاں چند احادیث ہی پر اتفاق کیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا فقراء کی ضرورت پوری کرنا غربت کو دور اور عمر کو دراز کرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے سے ایک حج کا ثواب زیادہ ہے اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 70 حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت تصدق کرنا بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے جناب رسول خدا کو سلام کے بجائے السلام علیک کہا، یعنی تجھے موت آئے۔ حضرت نے فرمایا علیک السلام، تجھے بھی موت آئے۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے آپ کے لیے موت طلب کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی اس کا جواب یہی دیا کہ تجھے موت آئے، یہ آج شام تک لقمہ اجل بن جائے گا، ایک سانپ اس کے سر میں کاٹے گا۔ وہ یہودی لکڑہارا تھا، صحرا کی طرف چلا گیا اور شام کو ایک گٹھا لکڑیوں کا پشت پر رکھ کر لایا۔ اصحاب نے جب اس کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، یہودی تو ابھی تک زندہ ہے۔ آپ نے یہودی کو بلایا اور فرمایا کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا زمین پر ڈالے۔ اس نے گٹھا زمین پر ڈال دیا تو اس گٹھے میں سے ایک سانپ نکل کر بھاگا۔ حضرت نے یہودی سے سوال کیا کہ آج تو نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں
میں 2 نان رکھتا تھا، ایک سائل کو دے دیا، دوسرا خود کھا لیا۔ حضرت نے فرمایا اسی صدقے کی وجہ سے تجھ سے بالائے ناگہانی رد ہو گئی، ورنہ یہ سانپ تیرے لیے پیغام اجل لے کر آیا تھا۔ دیکھ اس سانپ کے منہ میں ایک لکڑی پھنسی ہوئی ہے، اگر تو یہ کار خیر نہ کرتا تو آج زندہ واپس نہ آتا۔ پھر فرمایا صدقہ موت کو دفع کرتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ تمام دن ہر بلا سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ الصبح صبح تصدق کیا کرے۔ صدقہ و خیرات کا ثواب، جو رات کی نحوست کو دور کرنا چاہے تو وہ اول شب میں صدقہ دے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی آتش غضب کو بجھاتا ہے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے توشہ دان سے روٹی نکالی اور دریا میں ڈال دی۔ حواریوں نے عرض کیا یا حضرت اس کا کیا سبب ہے؟ صرف وہی روٹی آپ کے کھانے کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس روٹی کو دریا کے جانور کھائیں گے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا حضرت کون سا صدقہ اچھا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس قریبی کو صدقہ دینا جو دشمنی کرتا ہے، اور فرمایا صدقے کا ثواب 10 حصے ملتا ہے، قرض دینے کا ثواب 18 حصے، برادر مومن کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب 20 درجے اور قریبی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے کا ثواب 24 درجے ملتا ہے۔ علی ابن الحسین علیہ السلام رات کے وقت روٹیوں کی گٹھڑی اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر فقراء و مساکین پر تقسیم کرتے اور اپنے چہرے مبارک کو چھپا لیتے تاکہ پہچان نہ ہو کہ محسن کون ہے۔ مدینہ منورہ کے تقریباً 100 گھروں کا گزارا صرف جناب کے صدقہ شب پر تھا۔ جس روز آپ روزہ رکھتے تو حکم فرماتے کہ ایک گوسفند ذبح کیا جائے، اس کو پکواتے اور شام کے وقت دیگ کے پاس آ کر اس کی خوشبو لیتے اور بڑے بڑے کاسوں میں بھر کر فقراء و مساکین اور ہمسایوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود جناب خشک روٹی اور کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ دنیا میں مومن کی تکلیف اور صبر کا بیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا بلائے عظیم پر خدا کی طرف سے اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ جب خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے تو بالائے عظیم میں مبتلا کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس پر راضی رہا تو وہ رضائے خدا حاصل کرے گا اور اگر راضی نہ رہا تو غضب خدا میں گرفتار ہوگا۔ عبداللہ بن بکر نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا مومن جزام اور کوڑ وغیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بلائیں صرف مومنوں کے واسطے مقرر کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا مومن سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں اس کی بات قبول نہ کی جائے گی اور اس کے دشمن سے انتقام نہ لیا جائے گا اور اس کو ذلیل و خوار بھی ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا مومن 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اول یہ کہ اس کا کوئی بد ہمسایہ ستانے والا ضرور ہوگا، دوم یہ کہ گمراہ کرنے والا شیطان در پہ رہتا ہے، سوم یہ کہ عیب جوئی کرنے والا منافق پیچھا نہیں چھوڑتا، چوتھے یہ کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ یہ آخری حالت یعنی حسد سب سے دشوار ہے کیونکہ حاسد اس پر بہتان باندھتا ہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا کہ مجھے بندہ مومن سے شرم آتی ہے تو میں اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے بھی بدن ڈھانپنے کو نہ چھوڑتا۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بندے کا ایمان کامل ہو گیا، اس کو کمزوری اور تنگی معاش میں مبتلا کرتا ہوں، اگر اس سے دل میں رنج کرے تو واپس دے دیتا ہوں اور جو راضی رہے تو اس سے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن کے ایمان کا درجہ جس قدر بلند ہوتا جائے گا آلام و مصائب بھی بڑھتے جائیں گے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مبتلائے مصائب انبیاء ہیں، ان کے بعد ان کے اوصیاء، اس کے بعد جس کے بھی اعمال زیادہ ہیں۔ مصائب و آلام بھی اسی قدر ہیں اور مصائب و آلام مومن سے اس قدر قریب ہیں جس قدر بارش زمین سے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مومن پہاڑ کے قلعے میں بھی محفوظ ہو جائے پھر بھی خدا کسی کو مأمور کرتا ہے کہ اس کو آزار پہنچائے تاکہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے 2 فرشتے زمین کی طرف بھیجے، راستے میں آ کر ہوا کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کی، ایک نے دوسرے سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس نے کہا بابل شہر میں ایک بدکار شخص نے مچھلی کی خواہش کی ہے،
مجھے حکم ہوا ہے کہ دریائے بابل میں جا کر مچھلیاں ماہی گیر کے جال کی طرف گھیر کر لے جاؤں تاکہ اس ظالم و بد کردار کی آرزو پوری ہو اور وہ دنیا ہی میں اپنی خواہش پوری کر لے۔ پھر اس فرشتے نے دوسرے سے دریافت کیا، تو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے تو ایک عجیب سا حکم ملا ہے کہ ایک بندہ مومن مدت سے تمام رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عبادت و بندگی آسمانوں میں مشہور ہے۔ اب اس نے افطار کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہے، جاتا ہوں کہ وہ ہانڈی چولہے میں الٹ دوں تاکہ اس تکلیف اور ایذا سے اس کا تقرب زیادہ ہو۔ سماع راوی سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور تنگی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، صبر کر، خداوند عالم عنقریب راحت و آرام دے گا۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کوفے میں جیل خانے کا قیدی ہے۔ حضرت نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، بہت تنگ اور بدبودار جگہ ہے اور بڑی تکلیف سے مقید ہوں۔ حضرت نے فرمایا، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر تو آرام و راحت کیسے چاہتا ہے؟ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو راحت اللہ بھیجتا ہے ان کو اس سے محروم رکھتا ہے، اور جو بلا آتی ہے وہ ان کے واسطے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، ہم تم اور سب ہمارے شیعہ صبح و شام بلاؤں کے واسطے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو بلاؤں کے دریا میں اسے غوطہ دیتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں حاضر ہوں اور قادر بھی ہوں تیری حاجت روائی پر۔ جو تو نے مانگا ہے میں تجھے زیادہ دے سکتا ہوں، لیکن جو راحت تیرے لیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی راحت سے کہیں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن پر 40 روز نہیں گزرتے کہ کوئی نہ کوئی بلا اس کو ضرور ستاتی ہے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہ ہوا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور جب صحن خانہ میں دسترخوان لگایا گیا تو آن حضرت کی نظر دیوار پر گئی۔ دیکھا کہ کبوتر نے انڈا دیا جو ایک اینٹ کے سہارے وہیں رک گیا اور ضائع ہونے سے محفوظ رہا۔ آن حضرت نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ تمہارے کبوتر نے انڈا دیا جو دیوار پر اینٹ کے سہارے سے رکا ہوا ہے، نیچے نہیں گرا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں اس خالق عالم کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو پیغمبر برحق بنایا کہ زندگی میں کبھی میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ حضرت نے جب یہ سنا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا ہو اس کا کھانا میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا اور اس شخص میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مومن اگر بظاہر دنیا میں قدر آرام سے بھی ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں تکلیف ہے۔ مومن کو اگر ساری دنیا دے دی جائے پھر بھی اس کو جو مقام آخرت میں ملنا والا ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا جہنم ہے، اور اگر کافر کو دنیا کی تمام تر بلاؤں میں جکڑ دیا جائے تو جو عذاب آخرت میں اس پر کیا جائے گا اس کے مقابلے میں یہ بلائیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ مثل جنت کے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار لباس فاخرہ زیب تن کیے تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا یہودی لکڑہارا ملا اور آپ سے مخاطب ہو کر بولا، اے فرزند رسول، آپ کے جد کا تو یہ قول ہے کہ دنیا مومن کے لیے جہنم اور کافر کے لیے جنت ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک عربی گھوڑے پر سوار ہیں، لباس فاخرہ زیب تن کیا ہے، کس قدر شاندار زندگی اور میں مبتلا افلاس اس ٹوٹے پھوٹے حال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آخرت میں میری جگہ اور مراتب دیکھ لے تو خود ہی کہے گا کہ یہ حالت میری دنیا میں میرے لیے زندان سے بھی بدتر ہے، اور اگر تو اپنی جگہ آخرت کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو خود کہہ دے گا تیرے لیے زندگی جنت ہے۔ خوف خدا سے گریہ کرنا۔ امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، ایسے آدمی کے لیے کیا جزا ہے جس کی آنکھیں تیرے خوف سے آنسو برساتی ہوں؟ جواب ملا، اے موسیٰ، میں اس کے چہرے کو آتش جہنم کی گرمی سے بچاؤں گا اور قیامت کی تکلیف سے اس کی حفاظت کروں گا۔
رسول خدا نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے گریاں ہوں تو ہر قطرہ اشک کے عوض اللہ اسے بہشت میں قصر عطا فرماتا ہے جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہر قسم کی نعمتوں سے پاراستہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر گناہوں کی کثرت سے بہشت اور بندے گناہگار میں اتنا فاصلہ ہو جتنا تحت الثری سے عرش کا ہے اور وہ بندہ پشیمان اور نادم ہو کر خوف خدا سے گریہ کرے تو بہشت اس سے اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا آنکھ کی پلک۔ جو لوگ خوف خدا سے اپنے گناہوں پر دنیا میں بہت روتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کی رحمت سے بہت شاداں و خنداں ہوں گے۔ ہر چیز کا وزن اور پیمانہ ہوتا ہے مگر خوف خدا سے آنسو کا ایک قطرہ آتش جہنم کے بے حساب دریاؤں کو بھی بجھا دیتا ہے اور صاحب اشک کے چہرے پر ذلت و خواری کا غبار نہیں آنے دیتا۔ جس چہرے پر اشک جاری ہو خداوند عالم جہنم کی آگ کو اس پر حرام کرتا ہے۔ جس قوم میں ایک بھی گریہ کرنے والا ہو اس کی برکت سے خدا ساری قوم پر رحم کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو اشک تاریکی شب میں محض خوف خدا سے رخسار پر جاری ہو خدا کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز سب کی آنکھیں روتی ہوں گی سوائے تین شخصوں کے، ایک وہ جس نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے آنکھوں کو بند رکھا، دوسرا وہ جس کی آنکھیں اطاعت خدا میں راتوں میں بیدار رہیں، تیسرا وہ جس کی آنکھیں رات کو خوف خدا سے روتی ہیں۔ اسحاق بن عمار سے بسند معتبر منقول ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا یا حضرت گریہ کرنا چاہتا ہوں مگر اشک جاری نہیں ہوتے، اکثر اپنے عزیز و اقارب مردوں کو یاد کرتا ہوں تاکہ گریہ طاری ہو، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے مگر جب گریہ شروع ہو جائے تو خدا کی یاد میں مصروف ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے پر دل لگاؤ، اگر سر مغز کے برابر بھی اشک آ گیا تو بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی خوف لاحق ہو یا اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو پہلے اللہ کی ثنا بجا لاؤ، پھر محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجو، پھر رو کر اللہ سے اپنی حاجت بیان کرو۔ میرے پدر بزرگوار فرمایا کرتے تھے بندہ اپنے اللہ سے اس وقت بہت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے خالق میں گریہ کناں ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ کو دو قطروں کے سوا کوئی قطرہ اتنا محبوب نہیں، ایک قطرہ خون وہ جو جہاد میں بہہ جائے اور ایک قطرہ وہ جو تاریکی شب میں خوف خدا میں آنکھ سے نکل جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت سائے عرش الہی میں جگہ دے گا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 جوان صالح، نمبر 3 جو چھپ کر تصدق کرے، نمبر 4 خلوت میں یاد خدا، نمبر 5 دوستی برادر مومن سے برائے خوشنودی خدا، نمبر 6 مسجد سے نکلنے والا جو پھر مسجد کا ارادہ رکھتا ہو، نمبر 7 وہ شخص کہ جس کو کوئی خوبرو عورت اپنے دام میں پھنسائے لیکن وہ کہے کہ میں خوف الہی سے خائف و ترسا ہوں۔ اور اے ابو ذر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنے بندوں پر 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں کروں گا، جو مجھ سے دنیا میں ڈرے گا اس کو آخرت میں بے خوف رکھوں گا اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا اس کو آخرت میں ڈراؤں گا۔ وہ کثیر نصح جو حضرت نے ابو ذر کو فرمائے ان سے چند ثمرات نتائج مرتب ہوتے ہیں جو باب نمبر 10 میں درج کیے جاتے ہیں۔ باب نمبر 10 ثمرات۔ ثمرہ اول در خوف و رجا۔ مومن کو ان 2 خصلتوں کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، نہ اتنا خائف ہو کہ رحمت الہی سے نہ امید ہو جائے اور نہ اتنا امیدوار ہو کہ خوف خدا دل سے نکل جائے، یعنی خدا کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا دونوں ہی گناہائے کبیرہ ہیں۔ رجا کے معنی ہے رحمت الہی سے امید رکھنا۔ جو شخص دعوی رجا کرے اور اعمال بد ترک نہ کرے وہ کاذب ترین انسان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں تخم پاشی نہ کرے اور پھل کی امید رکھے۔ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے میرے مولا و آقا
جب میری نظر اپنے گناہوں پر جاتی ہے تو خائف و ترساں ہو جاتا ہوں، لیکن جب تیری بخشش پر نظر جاتی ہے تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تیرے نیک اعمال اگرچہ تمام جن و انس کے نیک اعمال سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی ڈرتا رہے کہ خدا تعالیٰ پھر بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، اور اگر اعمال بد تمام انس و جن کے برے اعمال سے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی امید رکھ کہ وہ معاف فرما سکتا ہے۔ اگر انسان خدا سے امید بخشش رکھے تو اس کو حصول مدعا کے لیے ویسی ہی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مومن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ دو صفات نہ ہو، خوف و رجا، اور یہ دونوں صفات اس کی ذات والا صفات پر غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ خداوند عالم عادل ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، جس کی جس قدر خدمت ہو اسی کے بقدر انعام عطا فرماتا ہے، بلکہ 10 گنا زیادہ مغرور عبادت گزار پر عذاب نازل کرتا ہے اور عاجز و شرمسار گناہگار کو بخش دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسحاق، اللہ تعالیٰ سے اس طرح خوف زدہ اور رہنا چاہیے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ گمان ہو جائے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ وہ تمہیں بہرحال ہر وقت دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اس کی حاضری و موجودگی میں برابر گناہ کرتے رہو، تو ایسا ہے کہ گویا تم نے اس کو تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور شمار کر لیا ہے، جس کی موجودگی میں تم جو چاہو کرتے رہو، وہ اپنی کمزوری اور مجبوری کی بنا پر تم سے مواخذہ نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو سبھی اس سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے خوف زدہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کا نفس دنیا کی طرف ہرگز رغبت نہیں کرتا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ و شہوت کی طرف مائل ہو، اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس کو ترک کرے اور گناہ کو انجام نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ثمرہ دوم چند قصص۔ نمبر 1، قلینی محمد یعقوب نے باسند معتبر حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ چند مرد کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا، کشتی غرق ہو گئی، سب ڈوب گئے، مگر ایک عورت ایک تختے کے سہارے کسی جزیرے پہ جا پہنچی جہاں ایک مرد فاسق موجود تھا۔ جب اس نے عورت کو دیکھا تو اس کی طرف مائل بہ گناہ ہوا، لیکن وہ عورت لرز گئی، چلائی، روئی اور فریادی ہوئی۔ اس مرد نے دریافت کیا کہ اس قدر کیوں لرز رہی ہے، کس سے خوف زدہ ہے؟ عورت نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں۔ مرد فاسق نے کہا کیا تو نے ایسا کام کبھی نہیں کیا؟ عورت نے کہا باخدا میں نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا۔ مرد فاسق نے سوچا کہ جب اس نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا اور میں بے شمار گناہ کر چکا ہوں، لہٰذا مجھے تو خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے سے باز رہا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک راہب ہم سفر ہو گیا۔ دھوپ کی شدت سے پریشان ہو کر راہب نے اس مرد سے کہا کہ خدا سے دعا کرے کہ ایک بادل بھیجے جس کے سائے میں ہم اس دھوپ کی شدت سے نجات پائیں۔ مرد فاسق نے کہا میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری دعا میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ راہب نے کہا اچھا میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا۔ راہب نے دعا مانگی، اس مرد نے آمین کہی، چنانچہ دعا قبول ہوئی، بادل آیا اور دونوں کے سر پر سایہ فگن ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مقام آیا جہاں سے راہب جدا ہوا، بادل مرد فاسق کے سر پر سایہ فگن رہا۔ راہب نے کہا اے جوان، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے میری دعا نہیں قبول ہوئی بلکہ اصل میں تیری دعا قبول ہوئی، بارگاہ الہی ہوئی؟ اس شخص نے اپنا کل قصہ راہب سے کہہ سنایا۔ راہب نے کہا مبارک ہو خدا تجھ سے راضی و خوشنود ہوا، اور کوشش کر کے آئندہ بھی راضی رہے۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ کا قاضی تھا جس سے بادشاہ بہت خوش تھا۔ ایک روز بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ مجھے ایک دانا شخص اور قابل و فاضل آدمی کی ضرورت ہے تاکہ اسے میں دوسرے ملک میں ایک کار ضروری سے بھیجوں۔
قاضی کا ایک بھائی تھا جس کی زوجہ نہایت خوبصورت تھی۔ قاضی اس عورت کے عشق میں مبتلا کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع بڑا غنیمت سمجھ کر بادشاہ نے کہا، میرا ایک بھائی ہے جو بہت مدبر و عاقل اور فاضل ہے، اس کو حکم دے، اگر وہ مان جائے تو اس سے بہتر میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کے مشورے کو پسند کیا اور اس کو طلب کیا۔ ادھر قاضی نے اپنے بھائی کو سبز باغ دکھانا شروع کیا اور بادشاہ کا حکم پہنچایا اور کہا کہ اس کی حکم عدولی نہ کرنا۔ بھائی نے اپنی زوجہ سے تذکرہ کیا جو کسی پیغمبر خدا کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نہایت پاک باز تھی۔ اس نے کہا کہ میں تنہا رہنا پسند نہیں کرتی، اس لیے بادشاہ سے کوئی عذر و معذرت اور مجبوری ظاہر کر کے انکار کر دو۔ لیکن وہ نہ مانا اور بادشاہ کو حکم پا کر روانہ ہو گیا۔ چنانچہ قاضی نے اپنے بھائی کی زوجہ کی تنہائی اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر ڈورے ڈالنا شروع کیے، لیکن عورت اپنی پارسائی پر قائم رہی اور اس قاضی کی تمام تر ترکیبیں ناکام بنا دیں۔ قاضی نے کہا کہ اگر تو نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تجھے بادشاہ سے کہہ کر زنا کے الزام میں قتل کرا دوں گا۔ اس پر بھی وہ عورت نہ مانی تو قاضی نے بادشاہ سے اس کی چغلی کی اور الزام زنا کے جرم میں رجیم کی سزا کا حکم لے کر عورت کے پاس پہنچا اور اس سزا سے ڈرایا، لیکن وہ اپنی پارسائی پر قائم رہی۔ قاضی نے اس کو رجیم سنسار کرا دیا اور یہ سمجھ کر کہ عورت مر چکی ہے چلا آیا، مگر عورت میں ابھی جان بقدر صد رمق باقی تھی۔ رات بھر اسی عالم میں پڑی سسکتی رہی اور صبح کو کسی صورت سے ایک راہب کے کلیسا میں جو قریبی تھا پہنچ گئی۔ راہب نے ترس کھا کر انسانی جان بچانے کو اپنا فریضہ سمجھا اور اس کی دوا و غذا سے بھرپور مدد کی۔ عورت بحکم خدا راہب کی صحیح و کوشش سے روبہ صحت ہو گئی۔ راہب کا ایک فرزند تھا جس سے وہ بےحد محبت کرتا تھا۔ اس کی خدمت اس عورت کے سپرد ہوئی۔ راہب کے غلام کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، لیکن باوجود کوشش بسیار اپنے مطلب میں ناکام ہوا تو اس نے راہب کے بچے کو قتل کر دیا اور اس عورت پر قتل کا الزام لگا دیا۔ راہب بڑا غمزدہ ہوا مگر بہت ہی رحم دل تھا، کچھ رقم عورت کو دے کر رخصت کیا۔ عورت اس تنہائی اور قسم پرسی کے عالم میں جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو زد و کوب کر رہے تھے۔ اس نے وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مقروض ہے۔ اس عورت کے پاس راہب کی عطا کردہ جو رقم تھی وہ دے کر اس کی جان بچائی۔ یہ دونوں ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس مرد نے اس عورت سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ ان کے پاس گیا، حال معلوم ہوا تاجر ہیں۔ اس شخص نے ان سے کہا، میرے پاس ایک کنیز نہایت حسین ہے، اگر خریدنا چاہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ ایک شخص دیکھنے گیا اور بہت پسند آئی، اس سے 10,000 روپے طے پائے، رقم لے کر یہ چلا گیا۔ جب وہ اس عورت کے پاس اس کو لینے گئے اور کہا کہ ہم نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا تو اس نے ہرچند کہا کہ وہ میرا مالک نہیں، مگر وہ نہ مانے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ میری رفیقہ ہے۔ روانگی کے وقت یہ طے پایا کہ ہمارے پاس 2 کشتیاں ہیں، ایک مال و اسباب وغیرہ کی اور دوسری خالی، لہذا خالی کشتی میں ہم بیٹھ کر چلیں اور مال و اسباب کی کشتی میں اس عورت کو بیٹھلا دیں۔ چنانچہ روانہ ہوئے۔ طوفان آیا اور مردوں کی کشتی غرق ہو گئی، سب مر گئے۔ اس عورت کی کشتی مال و اسباب ایک ساحل سے جا لگی، اتری تو دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا باغ ہے جس میں جن ہے نہ انسان، ایک خوبصورت محل نہایت آراستہ پیراستہ ایسا ہے گویا اپنے مکین کا منتظر ہے۔ یہ پاک دامن اس میں رہنے لگی اور یاد خدا میں مصروف ہو گئی۔ اس طرف بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے اس دور کے نبی کو خدا کا حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو اپنا قصور ہمارے فلاں دوست سے جو فلاں جزیرے میں ساکن ہے معاف کرائے، ورنہ ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ بادشاہ بعد تلاش اس جزیرے میں پہنچا، دیکھا کہ نہایت خوشنما باغ میں خوشنما محل ہے جس میں ایک عورت بیٹھی یاد الہی میں مصروف ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے فلاں پیغمبر نے بھیجا ہے، میں فلاں مقام کا بادشاہ ہوں،
ایک قصور مجھ سے سرزد ہو گیا، اس کی معافی کو آیا ہوں۔ عورت نے کہا کہ قصور کی معافی کے لیے ایک شرط ہے، فلاں فلاں لوگوں کو اپنے ہمراہ لاؤ۔ چنانچہ بادشاہ ان مطلوبہ لوگوں کو لے کر آیا تو سب سے پہلے اس نے بادشاہ سے کہا کہ خدا سے معافی مانگو کہ ایسا گناہ کہ کسی بے گناہ کو بے شہادت سنسار کرو یا نہ کرو، ایسا گناہ کہ کسی بے گناہ کو بے شہادت سنسار کرو یا پھر نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کا قصور معاف کر دیا گیا۔ پھر اپنے شوہر کے بھائی قاضی کو بلایا اور کہا خدا سے معافی مانگو۔ وہ رویا، اس نے کہا جاؤ تمہارا گناہ بھی خدا نے معاف فرمایا۔ پھر راہب کو بلایا، اس کا قصور بھی معاف ہوا۔ راہب کے غلام کو بلایا، وہ بہت رویا، اس کی معافی بھی ہوئی۔ پھر اس کو بلایا جس نے فروخت کیا تھا، اس کو معاف کیا۔ سب کے بعد شوہر کو طلب کیا اور اس کو سارا قصہ سنایا اور کہا آج سے نہ تم میرے شوہر نہ میں تمہاری زوجہ۔ سامنے ساحل پر ایک کشتی زرد جواہر سے لدی ہوئی کھڑی ہے، وہ تمہاری ہے۔ پیسے کے لالچی انسان، جاؤ، پیسہ مل گیا، مجھے یہاں یاد خدا میں مصروف رہنے دو۔